ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में, आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है SDLC का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल जिसको हम अजाइल मॉडल कहते हैं। वैसे अगर पिछले टॉपिक में आप देखें, पिछले मेरे टॉपिक्स में मैंने मॉडल को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। इसमें आज हम अजाइल को डिस्कस करेंगे जो कि SDLC का एक अहम मॉडल है। आज के जो एजेंडा में हमारे जो शामिल है वो सबसे पहले अजाइल क्या है, व्हाट इज़ अजाइल, और कब हम यूज़ करते हैं अजाइल मॉडल को, और इसके बाद उसके एडवांटेजेस और फिर डिसएडवांटेजेस, और फिर इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसके मेथड। अजाइल एक मॉडल है जो किसी न किसी मेथड को यूज़ करते हुए हम अजाइल को हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंशाल्लाह अगले जो हमारा लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकायदा तौर पे उसके मॉडल और मॉडल के साथ साथ उसके मेथड को भी डिस्कस करूँगा डिटेल में इंशाल्लाह। अभी हम लोग जिसको डिस्कस कर रहे हैं अजाइल को डिस्कस कर रहे हैं। अजाइल बेसिकली इसका मतलब होता है स्विफ्ट यानी प्रॉम्प्ट, और इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिव होता है, इसलिए दूसरे मॉडल से ज़्यादा डिफरेंट ये मॉडल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। अपने जो आपके जो स्टेक होल्डर्स, जो आपके जो प्रोडक्ट ऑनर होते हैं, जो आपसे बनवा रहे होते हैं कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह, उनको बहुत क्विकली रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, जिसकी वजह से ये मॉडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ पर अजाइल बेसिकली इससे पहले जो मॉडल था इंक्रीमेंटल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, जो प्रोसेस मॉडल था, उसको फॉलो करते हुए उसमें इन्हांसमेंट लाते हुए इस मॉडल को लाया गया है। अगर हम उस मॉडल के हवाले से बात करें, इंक्रीमेंटल मॉडल के हवाले से बात करें, तो उसमें हम जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट बिल्ड्स होते हैं, यानी डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको स्मॉल पीसेस में, स्मॉल चंक्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद उस स्मॉल पीस ऑफ टास्क को हम लोग फिर एग्जीक्यूट करते हैं और उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इंक्रीमेंटल में एक सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि इसमें जो हमारा एक बिल्ट होता है, जो हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट का स्मॉल पीस ऑफ प्रोडक्ट का जो हमारा एक स्मॉल बिल्ट होता है, स्मॉल चंक होता है, वो बेसिकली उसकी डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशंस, और इसके बाद उसको जो हम डिलीवर करते हैं अपने जो प्रोडक्ट ऑनर को, बेसिकली उसमें टाइम ड्यूरेशन का हम ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो डिले होता है और बहुत स्लो प्रोसेस में होता है। अजाइल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि इसमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने लगा दिए जिसके थ्रू हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत क्विक हमारा उसको यानी कंप्लीशन की तरफ जाता है। तो अगर हम इंक्रीमेंटल के पहले बारे में अगर हम समझें तो इसको हमने पहले भी मेरे पिछले क्या लेक्चर्स में ये चीज़ मौजूद है कि जिसमें हम लोगों ने इंक्रीमेंटल को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट बिल्ट में डिवाइड किया था अपनी रिक्वायरमेंट को, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से हम लोग उसको फॉलो अप कर सकें, एंड देन उसकी डिज़ाइनिंग होगी, टेस्टिंग होगी, और डिफरेंट चीज़ों को हम कंप्लीशन की तरफ ले जाके अपने प्रोडक्ट ऑनर को, जो हमारे से जो प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, उसको हम चेक करवा सकें और उसका फीडबैक ले सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसमें जो डिसएडवांटेज मैंने बताया वो ये कि जो पहले भी मैंने लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इसमें टाइम ड्यूरेशन का हमें ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा, अजाइल के हवाले से अगर हम बात करें, अजाइल बेसिकली इंक्रीमेंटल से निकला है, पर इसमें हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम रखते हैं, यानी 1 to 4 वीक्स। अगर कोई छोटा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्ट है, छोटा अगर स्प्रिंट है, टेक्निकल टर्म में मैं यूज़ करूँगा मैं, तो बेसिकली या स्मॉल स्टोरीज़ है, अगर मैं बिल्ट कहूँ या स्टोरीज़ कहूँ या स्प्रिंट कहूँ, बात एक ही है। डिफरेंट हम मेथडोलॉजीज़ में, डिफरेंट मेथड्स में हम डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करते हैं, जो आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा अभी। इसमें बेसिकली हम जो टाइम ड्यूरेशन रखते हैं, अगर स्मॉल बिल्ट है या स्टोरीज़ है, अगर हमारे पास, तो हम उस सूरत में 1 वीक, वरना 2, 3 और मैक्सिमम हम जो डिले कर सकते हैं
ایک اسمال اسٹوریز میں یا بلٹ میں یا ہم لوگ اسپرنٹ کے اندر، جو میں آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ، بیسکلی وہ 1 to 4 ویکس کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہم ڈیلے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو اڈاپٹ بیسکلی اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں فریکوینٹلی فیڈ بیک بھی ساتھ ساتھ ملتا رہتا ہے ہمارے کلائنٹ کے ساتھ. اور یہ میتھڈالوجی جو ہے میں نے اس پہ ٹرم میں نے یوز بھی کر لی ہے، اسمال انکریمنٹل بلٹ اور اسپرنٹ، اور اسٹوریز بھی کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس میں. اور یہ سارے تمام آئٹریشنز ہوتے ہیں جو کہ 1 to 4 ویکس ہوتے ہیں. اور اس میں ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ مستقل طریقوں سے ہم لوگ اس کو ڈسپلے کرواتے رہتے ہیں، اور جو اس کے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بیسکلی اس پروڈکٹ سے، ہم ان کو بھی چیک کروا کے ہم ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں. اگر ہمیں دوبارہ سے اس کو لوپ میں لے کر آنا ہوتا ہے تو ہم اس کو یعنی آئٹریشن میں لے کر آنا ہوتا ہے تو ہم آسانی سے لے کر آ کے پھر اس میں پھر ہم اس پہ 1 to 4 ویک کا گیپ لیتے ہیں، اس پہ ہم کام کرتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد اس کو ہم اپنے پروڈکٹ آنر یعنی اسٹیک ہولڈرس کو، جو امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو ہم چیک کرواتے ہیں. اگر ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے تو پھر ہم اگلے بلڈ کی طرف آ جاتے ہیں یا اگلے اسٹوریز کی طرف آ جاتے ہیں. اگر ہم اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو بیسکلی یہ فوکس کرتا ہے کسٹمر کی سیٹسفیکشن کو. ٹھیک ہے. اور ریپڈ ڈیلیوری ہوتی ہے آپ کے جو پروڈکٹ کی، اپنے جس طرح پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہم لوگ پلاننگ، ریکوائرمنٹ انالیسز ہو گئی، پلاننگ، اور اس کے بعد ڈیزائننگ، بلڈ، ٹیسٹنگ، اور اس طرح پورا ہمارا 2 to 3 months اس میں بتایا گیا. یہ بیسکلی بتایا گیا ہے آپ کے انکریمنٹل یا آئٹریشن کے حوالے سے، جو کہ ہم لوگ اجائل میں جس کو ہم فالو نہیں کرتے، جس کی ہم پکچر ہم باقاعدہ طور پہ کلیئر دیکھیں گے اجائل کے ہم جو اسکرم ہے اور جو آگے دوسرے میتھڈ ہے ہم اس میں انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ اجائل بیسکلی بہت کوئک رسپانس کرتا ہے آپ کے ڈیوریشن آف پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میں. اور اس کے علاوہ اس میں بیسکلی جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کمیونیکیشن، جو کہ ڈیولپر اور کسٹمر کے درمیان ہوتا ہے. وہ بہت سمپل ہوتا ہے، یعنی اس طرح نہیں ہوتا، کوئی کمپلیکس ٹرم یوز نہیں ہوتی. اس میں بہت آسان طریقے سے ان کی تمام ریکوائرمنٹ کو گیدر کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز نہیں اگر ہو پاتی تو ان کو اسی وقت ہی منع کر دیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر پروجیکٹ اس کو اگر ایگزیکیوٹ کرنے کے ایبل ہوتے ہیں تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. بہت سمپل ٹرم میں یہ سب چیزیں یوز ہوتی ہیں، اور تمام ایلیمینیٹ ہوتا ہے، سب کو یعنی ختم کر دیا جاتا ہے سپریشن بٹوین. جس طرح پچھلے ماڈل کے اندر ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ کر لی تو اس کے بعد آپ کسٹمر سے ان ٹچ نہیں رہتے یا کم ان ٹچ رہتے ہیں، اور اپنے پروڈکٹ پہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے آپ کا، اس پہ آپ زیادہ دھیان دیتے ہیں، اور اس کو پھر یعنی جب آپ کا ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت آپ اس کو چیک کرواتے ہیں. تو اس میں ایسا نہیں ہوتا اجائل کے اندر. اجائل میں آپ بیسکلی ٹائم بائی ٹائم، کیونکہ اس میں اسمال اسٹوریز ہوتی ہیں، اس میں اسپرنٹس ہوتے ہیں جو ہم فوراً کر کے ہم لوگ اپنے کلائنٹ کو دکھاتے ہیں، اپنے جو پروڈکٹ آنر ہیں ان کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے ہم فیڈ بیک لیتے ہیں. اگر وہ آگے چلنے والا ہوتا ہے یعنی نیکسٹ اسٹیج پہ یا نیکسٹ اسپرنٹ پہ اگر آنے والا اگر سچویشن ہوتی ہے تو ہم نیکسٹ اسٹیج پہ جاتے ہیں، ورنہ ہم وہیں پہ اس چیز کو اسٹاپ کر کے ہم اسی پہ ہی کام کرتے ہیں. یعنی اجائل بیسکلی یوز کب ہوتا ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور اسی پہ ہی بیس ہمارا اجائل کرتا ہے ہمارا ماڈل. یعنی جب ہمارے پاس انکلیئر ریکوائرمنٹ ہو یعنی کلائنٹ کی طرف سے اگر ہمارے پاس انکلیئر ریکوائرمنٹ ہو، اور یعنی اب آپ کا جو کسٹمر ہے یا آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ کلیئر طریقے سے آپ کو ریکوائرمنٹ نہیں دے پا رہا، تو ایسی صورت میں یہ ماڈل اس چیز کو ویلکم کرتا ہے. کیسے کرتا ہے اس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. فریکوینٹلی چینجز آف ریکوائرمنٹ ہو، یعنی آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کو فریکوینٹلی چینج کر رہا ہے اپنے پروڈکٹ کو، یعنی آپ کے پروجیکٹ کے درمیان ہی اس چیز کو چینج کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پروجیکٹ پہ پچھلے جتنے ماڈل ہے وہ اس چیز کو انکریج نہیں کرتے، لیکن یہ ماڈل اس چیز کو انکریج کرتا ہے اور اس کو ویلکم کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ کوئی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنا رہے ہیں اور بعد میں آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو کہتا ہے یہ ہے کہ مجھے اس میں موبائل اپلیکیشن بھی مجھے ایڈ کرنی ہے، مجھے اس پہ اس کو ویب ڈیولپمنٹ کی سائٹ پہ بھی لے کے جانا ہے، ویب سائٹس بھی اس کی بنوانی ہیں اور اس کو ویب پہ بھی لے کے جانا ہے،
اور اس کے بعد مجھے تمام ڈیٹا کو اٹھا کے کلاؤڈ پہ بھی رکھنا ہے اور ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ آف چینجز آپ، تو ایسی صورت میں آپ اجائل کو یوز کر سکتے ہیں. اور اجائل ایسی تمام ریکوائرمنٹ کو جو چینج آف ریکوائرمنٹ ہے اس کو ویلکم کرتا ہے. لیکن ایسی صورت میں اس بات کا دھیان رہے کہ دو چیزیں آپ کو بینیفٹ ملتی ہیں. ایک ٹائم ڈیوریشن، یعنی آپ نے جتنے پروجیکٹ پہ آپ نے کام کر رہے ہیں، اگر وہ ڈیویٹ کرتا ہے اپنے پروجیکٹ سے، اپنے ریکوائرمنٹ سے ڈیویٹ کرتا ہے اور کچھ نئی چیزیں آپ سے بنواتے ہیں، تو اس پر ٹائم ڈیوریشن پہ جو اوور آل پروجیکٹ کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ نو ڈاؤٹ وہ بھی چینج ہوگا، اور اس میں جو کاسٹ ہے جو کاسٹ ہے اس پہ بھی چینجز آئیں گی. اور اس کے علاوہ فریکوینٹلی چینج ان پرائز، جس طرح میں نے ابھی کہا، یہ وہی چیز. اور کوئک ریلیز آف پروجیکٹ، یعنی جتنا آپ کو پروجیکٹ کو ریلیز، اس پہ پرائرٹی بیس پہ ہوتا ہے سارا کام، کہ جو یوزر اور کسٹمر کی اور جو کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ، یہ اس کا سب سے بڑا جب اس میں ایک پرابلم ہوتا ہے کہ اس کو اپنی مرضی سے چاہیے ہوتا ہے کہ کون سا پورشن، کون سا پارٹ کوئک ریلیز چاہیے یا کون سا پارٹ اس کو ڈیلے چاہیے. تو ایسی صورت میں آپ اس پروجیکٹ کو یوز کر سکتے ہیں، اس ماڈل کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نیو ٹیکنالوجی ایک بڑا ایشو ہے، اس کی کمپیٹیبلٹی بہت بڑا ایشو ہے. اگر اس طرح کے کوئی نیو ٹیکنالوجی پہ بھی اگر آپ کو کام کرنا ہے اور اس کی کمپیٹیبلٹی ایشوز پہ اگر آپ کو کام کرنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اجائل ماڈل کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیو ٹائپ آف پروجیکٹ ہے، ایسا پروجیکٹ جو پہلے کبھی نہ بنا ہو، یا نیو انوویشن ہو، نیو آئیڈیاز ہوں، تو ایسی صورت میں بھی آپ اجائل کو یوز کر سکتے ہیں. اب اس کا ایڈوانٹیج، بیسکلی یہ جو اجائل ماڈل ہے بیسکلی بہت ریئلسٹک اپروچ پہ، کیونکہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس پہ ہی، جو ریئلسٹک اپروچ ہے اس پہ 100% فوکس کر رہا ہوتا ہے. اگر یوزر کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے، اگر ہو سکتی ہے، تو آپ اس پہ ایگریڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اسپرنٹ کا یا اسٹوریز کا یا بلڈ کا حصہ بناتے ہیں، اینڈ دین اس کو پھر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. میں یہاں پر بار بار ایک ٹرم یوز کر رہا ہوں بلڈ، کیونکہ اس لیے یوز کر رہا ہوں بلڈ کے ٹرم کو، کیونکہ آپ کا جو اجائل ہے بیسکلی انکریمنٹل سے آیا، اور انکریمنٹل میں ہم یوز کرتے ہیں بلڈ کو. اور یہاں پر ہم لوگ اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جو آگے چل کے پڑھیں گے. ان میں سے ایک میتھڈ میں ہم اسٹوریز یوز کرتے ہیں، اور دوسرے میتھڈ پہ ہم لوگ اسپرنٹ یوز کرتے ہیں. تینوں کی سیم ہی کام ہے کہ وہ ڈفرینٹ پیس آف پروجیکٹ کو وہ لے کے آگے چلتا ہے. تو یہاں پر میں بتا رہا تھا کہ بیسکلی اس میں ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کی، اور اس کی فنکشنالٹی، یعنی کوئکلی ریپڈلی ہم لوگ اس کو ڈیمانسٹریٹ کروا سکتے ہیں، اس کو دکھا سکتے ہیں اپنے فنکشنالٹی، ہر ایک پروجیکٹ کی کمپلیٹ فنکشنالٹی کو اپنے کلائنٹ کو، اور ان سے ہم آئیڈیاز، ان سے فیڈ بیک لے کے ہم لوگ پھر اس کے آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں کام کو. اور اس کے بعد یہ سوٹیبل ہوتا ہے فکسڈ اور چینج ریکوائرمنٹ، جس طرح اس سے پہلے میں نے ڈسکس کی. اس کا ایڈوانٹیج میں شامل ہے کہ اگر فکسڈ اگر ریکوائرمنٹ ہے یا ریکوائرمنٹ میں کچھ چینجز آ رہی ہیں، پچھلے جتنے بھی ماڈلس تھے اس میں یہ سب چیزیں کرنا پاسبل نہیں تھا، لیکن اس ماڈل میں یہ چیز پاسبل ہوتی ہے. اور باقی یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں پروجیکٹ کو ہم پارشلی ورکنگ سولوشن میں، یعنی پیسز کی صورت میں اگر ہم اپنے کلائنٹ سے اپروو کروائیں اور اس کو ہم لوگ بیک اینڈ پہ ہم فردر ہم دوسرے کام کریں جو اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں، اور جو کام ہوتا چلا جائے ہم اس کو اپنے جو پروجیکٹ آنر ہے ہم اس کو ڈیلیور کر دیں، اینڈ دین اس کے بعد اس کو ہم لے کے ایگزیکیوٹ کریں. تو یہ بھی چیز پاسبل ہے. اور بہت فلیکسیبلٹی ہے ڈیولپر کے لیے کہ وہ اپنی مرضی سے وہ پھر کسی بھی پارٹ کو اٹھا سکتے ہیں پرائرٹی وائز، اینڈ دین اس پہ کام کر سکتے ہیں، اور بڑے آسانی کے ساتھ اس چیز کو اس پہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں پروجیکٹ پہ. ڈس ایڈوانٹیج میں سب سے پہلے جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج اور بہت امپورٹنٹ ڈس ایڈوانٹیج ہے اس میں، کہ ہم اپنے پروجیکٹ سے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. ڈیویٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا اصل پروجیکٹ ہوتا ہے آپ اسے ہٹ کے آپ اینڈ آف پروجیکٹ کے اندر جب پروجیکٹ کی انٹیگریشن ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ یہ دیکھ ہوتے ہیں جب پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا تھا اس میں ہم نے فیچرز یا فنکشنالٹی ہم نے کیا رکھی تھی، اور اب اس کی فنکشنالٹی کیا ہے، بہت ڈفرینٹ.
تو یہ بھی چیز، اور اس میں اوور آل لیس کنٹرول ہوتا ہے اوور آل پروجیکٹ کے اوپر، کیونکہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ شروع میں تھی اور اینڈ میں جو آپ کی ریکوائرمنٹ اور اس کے اوور آل سنبھالنا ہو، اس میں کہیں چیزیں بعد میں کلائنٹ منع کر دیتا ہے کہ جی ہمیں اس چیز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اور بہت ساری چیزوں کو کہتا ہے کہ یہ چیز ہمیں اس میں ایڈ کرنی ہے، تو اوور آل پروجیکٹ پہ کنٹرول تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اجائل کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، اچھا یہ بات بڑی امپورٹنٹ، جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا سوری، اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ایک نئے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ نیو پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ فرسٹ ٹائم یا نیو انوویشن ہے، تو ایسی صورت میں پروجیکٹ لیڈر اور پروجیکٹ جو سپروائزر ہوتے ہیں اور پروجیکٹ مینیجر ہوتے ہیں، ان کا اس پہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ پہ ان کا گرپ ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انکریز آف بجٹ اور ریکوائرمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ڈیویٹ کرتے ہیں، تو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو دو چیزوں کا بینیفٹ ملتا ہے، ایک ٹائم اور دوسرا بجٹ۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر اس میں اگر ہم پروجیکٹ میں بہت کوئک کام کر رہے ہیں، ایک تو وہ پروجیکٹ وہ ماڈلز آئیں گے جس میں ہم لوگ بہت سلولی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم اچھا خاصا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگوں نے اسپائرل ماڈل پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسپائرل ماڈل پہ ہم لوگ جب کام کرتے ہیں تو ہم لوگ ٹائم ڈیوریشن کا اتنا خیال نہیں رکھتے، اور وہ بڑے پروجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم خاص طور پہ ڈاکیومنٹیشن کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اجائل کے اندر 1 to 4 ویکس کا ٹائم ہوتا ہے، جب 1 to 4 ویکس کا ٹائم ہوتا ہے ایک اسپرنٹ کے لیے، ایک اسٹوریز کے لیے یا ایک بلڈ کے لیے، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس جو اس کی ڈاکیومنٹیشن جو ہوتی ہے کم سے کم ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم لوگ ایک پروجیکٹ میں ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہے تو اس کے ہم ڈاکیومنٹیشن بھی کرنے کے ایبل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی کم ہے، ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم دیا منیمم، اور میکسیمم 1 ویک کا ٹائم دیا، اور میکسیمم ہمارے پاس 4 ویک کا ٹائم ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشنز کم سے کم ہوتی ہے۔ اور جب ڈاکیومنٹیشن کم ہوتی ہے، ہم لوگ سے ڈاکیومنٹیشن اتنا ہم اس پہ کام نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں ہمیں سب سے زیادہ جو پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ہم لوگ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوتی ہے، جب ایک ٹیکنالوجی سے ہم دوسری ٹیکنالوجی میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم پروجیکٹ کے اندر ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک نئی ٹیم، ظاہر سی بات ہے، اگر آج سے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور 3 سال کے بعد اب وہ ٹیم نہیں ہے جس نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا تھا، اور ٹیکنالوجی بھی چینج ہو گئی ہے اور نیو ٹیم آ گئی ہے، اور نیو ٹیم اس پروجیکٹ کو لے کے اس پہ کام کر رہی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنا زیادہ ڈاکیومنٹیشن ہے کہ جس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس پہ وہ کام کرے، تو بڑا مشکل، بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے اس ٹیم کے لیے اس پروجیکٹ کو لے کر۔ تو یہ اس کا ایک سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم جس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف ہم آئے ہیں، اجائل کے میتھڈز۔ یعنی اجائل اٹ سیلف اگر دیکھا جائے ایک کانسیپٹ، ایک ماڈل ہے جو کہ اپنے کسی ایک میتھڈ کو یوز کر کے اپنے کام کو فلفل کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اجائل اٹ سیلف بس اجائل کو ہی یوز کریں اور اجائل کی ٹرم کو یوز کر کے ہم لوگ اجائل ماڈل کو یوز کریں اینڈ دین اپنے کام کو ایگزیکیوٹ، ایسا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ایک میتھڈ کو یوز کریں، اور اس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے اجائل، کیونکہ ہم اجائل کی جب بات کرتے ہیں تو ہم دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اجائل کے کس میتھڈ کو آپ نے یوز کیا ہے، ایکسٹریم پروگرامنگ کو یوز کیا ہے، یا آپ نے اسکرم کو یوز کیا ہے، یا پھر آپ نے ریشنل یونیفائی پروسیس کو یوز کیا ہے، یا فیچر ڈریون ڈیولپمنٹ کو یوز کیا، ایڈاپٹیو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو یوز کیا، ڈائنامک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈس کو یوز کیا، یا کرسٹل کلیئر کو یوز کیا، یا پھر اس کے علاوہ اور بھی اس کے میتھڈس ہیں، اور آج کل بھی اس پہ ہی کام ہو رہا ہے اور اس کے ڈفرینٹ میتھڈس آتے چلے جا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک میتھڈ کو پہ یوز کرتے ہوئے ہم اجائل پہ کام کرتے ہیں، اور ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ ہم ایکسٹریم پروگرامنگ کو ڈسکس کریں گے، اور ایکسٹریم پروگرامنگ کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اجائل میں ایکسٹریم پروگرامنگ کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو مجھ سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ ایکس پی یعنی اجائل ایکس پی یعنی ایکسٹریم پروگرامنگ کی ہوگی، اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں
ایسی کیا چیز ہے، ایسی کیا کوالٹی ہے کہ جس کے بعد ہم لوگ اپنے پروجیکٹ کو اور اچھے طریقے سے ایفیشینٹلی طریقے سے ہم ڈیلیوریبل بنا سکتے ہیں. تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ. اور اگر کوئی اور کیوری ہو، سوال ہو تو مجھ سے آپ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ، دعاؤں کی درخواست.